अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आज तो खुशखबरियों की बारिश है जी, और ख़ास तौर पे पीटीआई के बारे में जो इतने अरसे से कहा जा रहा था कि जनाब 9 में कर दिया, अभी तक उनको रिलीफ क्यों मिल रहा है, तो पीटीआई ख़त्म शुद्ध हो चुकी है। इमरान खान और उनकी पार्टी को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया है। ख़बरें आप तक पहुँच गई होंगी, तो जनाब ये क्या ख़बर है एग्जैक्टली आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा गंडापुर ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से फंसा दिया है, जिसका फ़ायदा भारत उठाकर एक बड़ा सबूत लेकर आलमी अदालत या समझ लें फैटफ के सामने चला गया है। तो अब ये पूरा मामला क्या है और गंडापुर कैसे पूरे पाकिस्तान को फंसवाने जा रहे हैं, और अब गंडापुर को किस तरह से जो है ना लूज़ मोशन लग गए हैं, क्योंकि गंडापुर का अब मुस्तकबिल जो है वो मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ये ख़बर क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी खुशखबरी आज के वीडियो में होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। पहली खबर से शुरू करते हैं जनाब। आज की पहली और ताज़ा तरीन खबर जो कि आप लोगों ने सुन ली होगी, मगर उसकी तफसीलात आपको किसी ने भी ऐसे नहीं बताई होंगी जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। खबर आप तक पहुंची होगी कि 9 मई के केसेस में पीटीआई का तकरीबन ख़ात्मा जो है वो हो चुका है। सब कुछ ख़त्म शुद्ध हो चुका है। तमाम वज़रा को 10-10, 20-20, 30-30 साल की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस खबर की सारी डिटेल बताऊँ, मैं आपको दिखाना और सुनाना चाहती हूँ। अडयाला जेल के बाहर से रोने और पीटने और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। किसकी है ये आवाज़ें? हैव अ लुक। आए मेरी बेकरारी को, मेरे साथियों की बेकरारी और करोड़ों इंसान मर्द औरतों की इस बेकरारी को कबूल कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे। जी, तो आपने देखा मौलाना तारिक जमील साहब को सुना है कि इस वक्त गशी के दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि मौलाना तारिक जमील के मुताबिक इस दुनिया में अगर कोई आखिरी इंसान नेक है और अगर कोई आखिरी इंसान अमानतदार है, नेक है, अच्छा है, झूठ बोलने वाला नहीं है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। तो आप ये सोचें कि जो मौलाना साहब की मत मार दी है एक ऐसे पॉलिटिशियन ने कि उनको ना टहरियान नज़र आती है, ना जमाइमा नज़र आती है, ना रिहाम नज़र आती है, ना उनके बेटों का वो खाया हुआ गोश्त नज़र आता है, ना अमेरिका से जाकर मदद नज़र आती है मांगने वाली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर भी ऐसे लोग जो हैं वो रोते हैं, पीटते हैं और फिर दुनिया के सामने मोमिन बन जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे। ये तो फिर वही बात हुई ना कि उतु मियाँ तस्बी ते विचू मियाँ कसबी। माजरत के साथ जो लोग उनको पसंद करते हैं, ऑब्वियसली उनको तकलीफ़ पहुंची होगी, लेकिन मैं जैसा महसूस करूँगी मैं तो वैसा बोलूँगी। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते तो उनकी मुनाफ़िकत की सबसे बड़ी मिसाल यहाँ से ले लेना कि किसी का बच्चा मर गया, उसने ख़ुदकुशी की तो कहा कि उसके ऊपर जन्नत हराम है, और अपना बच्चा मर गया उसने भी ख़ुदकुशी की तो कहा कि वो जन्नत में सबसे पहले मुझे ख्वाब में नज़र आया है, आला शख्सियात का नाम लेकर के वो उनके साथ खड़ा था। तो क्या कह सकता बंदा, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कुछ और रसूल तो साढ़े वास्ते कुछ और रसूल, ये तो कोई बात ना हुई। बहरहाल हंसते हुए आपको ये शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर तो नज़र आ रही होगी, और शहबाज शरीफ इस तस्वीर में इतने मीम्स बनते हैं ना इस तस्वीर के कि गोया वो कह रहे हों कि और कोई खिदमत है साढ़े लाइक तो दसो। चलो जनाब, अब मैं आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ। बहुत मजाक उड़ा लिया, बहुत हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ। वो लोग जो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान या उनके वज़रा को जो सज़ाएँ हुई हैं उस पर हंसने वाले जो हैं, वो मजाक उड़ाने वाले जो हैं, वो ये है तो वो है, बड़ा कुछ कह रहे हैं। मैं उनको सिर्फ मिसाल देना चाहती हूँ नवाज़ शरीफ साहब की, कि जब उन्होंने कहा था कि मेरी एक मरतबा बात जो है वो कुलसूम नवाज़ से करवा दो, तो उनका मजाक उड़ाया गया था, उनकी लाश को पार्सल बनाकर पेश किया गया था। और आपको याद है ना कि कैंसर से वो लड़ रही थी और उनके ऊपर भी सियासत की गई थी और कहा गया था कि ये सिर्फ एक ड्रामा किया जा रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है, और इसीलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहरहाल फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब को, अली अमीन गंडापुर को, अच्छा अली अमीन गंडापुर के बारे में ना मैं भी बड़ी कंफ्यूज थी और मुझे बड़े अरसे से लगता था कि ये उनके कार ख़ास हैं, लेकिन आप देख लें उनको भी सज़ा हुई है। ज़रताज गुल समेत मरकज़ी क़यादत को तकरीबन 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर थी जिसके ऊपर आज सारा दिन मीम्स बनते रहे, वो थी फवाद चौधरी साहब के बारे में, कि फवाद चौधरी जो हैं उनको कोई सज़ा नहीं हुई। और अभी आपने कुछ दिन पहले उनका एक क्लिप भी सुना होगा जिसमें वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तो पैर पकड़ लिए थे, माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि जी मेरी हड्डी पसली नहीं है। तो शायद उसी वजह से मेरे ख्याल से फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इन तमाम लोगों को जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जो 9 मई में मुलव्विस थे, इन सबको माफ़ी मांगने का मौका दिया था। कहा था कि मान लो कि जो कुछ किया है उस पर आप लोग नादिम हो, शर्मिंदा हो, लेकिन अगर फिर भी कोई माफ़ी नहीं मांगता, अपना कन्फेशन नहीं करता, तो फिर उसके साथ यही सब कुछ होगा।
بہرحال آپ کو بتاؤں کہ فواد چودھری، زین قریشی اور ایک ایم پی اے ہیں جی خیال کاسترو، ان سمیت 7 ملزمان کو اس میں بری کیا گیا ہے، جبکہ ایم پی اے ہیں جی جنید افضل صاحی، ان کو 3 سال کی قید جو ہے اس کی سزا سنائی گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب جو کہتے تھے وہ جی جلا دو، مار دو، کاٹ دو، وہ شیخ رشید جو ہیں ان کے بھتیجے جو ہیں راشد شفیق، ان کو فیصل آباد کے اندر 9 مئی کے مقدمے میں 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ اب شیخ رشید صاحب پہلے کیا فرماتے تھے اور اب کیا فرما رہے ہیں، ہیو اے لک۔ کمینے، بے ایمان، مارو، مار دو، جلاؤ، گراؤ، سارے ملک میں آگ لگا دو، اس ملک کو آگ لگا دوں گا، اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا۔ اپوزیشن سے خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ وقت بڑا حساس ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے ملک کو کسی بحران میں داخل۔ آج فیصل آباد میں لاتعداد لوگوں کو سزائیں سنائی دی ہیں دہشت گردی کی عدالت سے، اس میں میرا بھتیجا راشد شفیق بھی شامل ہے، جسے کہ 2 سزاؤں میں 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے، جو فیصل آباد میں موجود ہی نہیں تھا۔ ہمارا فیصل آباد کی سیاست سے کیا تعلق تھا؟ اور یہ زہر بھری سیاست اس لیے شروع ہوئی ہے کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ رات بھی ہم نے کوشش کی کہ بحث ہو جائے۔ میں ارباب اقتدار سے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اب جناب اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی کے کیس میں 108 ملزمان کو سزائیں سنائیں، جبکہ 77 ملزمان کو اس میں جو ہے وہ بری کیا گیا ہے۔ عدالت نے اشرف سونا رائے حسن نواز، اس کے علاوہ یہ پورا نام ہے رائے حسن نواز اور اشرف سونا پورا نام ہے، اس کے علاوہ رائے مرتضیٰ ہیں، اس کے بعد ہیں جی اقبال چودھری، بلال اعجاز، مسز فاروق آغا، فرخندہ کوکب، کمل شوذب، محمد احمد چٹھا، چودھری آصف علی، شکیل احمد خان نیازی، سردار عظیم اللہ خان، مہر محمد جاوید اور محمد انصر اقبال کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں کہ ان سزائے دہشت گردی عدالت نے 26 جولائی 9 مئی کے 4 میں سے 3 مقدمات کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہونے کے اوپر یہ فیصلہ سنایا، اور تھانہ سول لائن میں حساس ادارے پر حملے کے مقدمہ نمبر 835، تھانہ سول لائن میں پولیس وین جلانے کے مقدمہ نمبر 832 اور تھانہ غلام محمدہ آباد میں حملے کے اوپر مقدمہ نمبر 1277 کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا، اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر بھی حملہ کیا تھا ان لوگوں نے۔ اس کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اس کا ٹرائل جاری ہے۔ تھانہ سمنا آباد کا جو مقدمہ ہے وہاں پر ملزمان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور 9 مئی کے 4 مقدمات میں سے پی ٹی آئی قیادت سمیت 21 ملزمان جو ہیں وہ نامزد ہیں، جس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، سرتاج گل، علی امین، فاروق حبیب، فواد چودھری، شاہ محمود اور فیض اللہ کموکا، یہ سارے اس کے اندر نامزد ہیں۔ اور جو ملزمان ہیں جی ارکان اسمبلی، اس میں صاحبزادہ حامد رضا، علی سرفراز، عمر فاروق، خیال کاسترو، ایم پی ایز جو ہیں وہ شاہد جاوید اور لطیف نظر، اس کے علاوہ اسماعیل سیلا بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ تقریباً اپروکسیمیٹلی جتنے بھی نام تھے وہ میں نے سارے لے لیے، اب کوئی رہ گیا تو آپ بتا دیں۔ آلموسٹ سبھی کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 9 مئی کے لیے نو معافی، 9 مئی کے لیے نو معافی، جب تک کہ وہ نہیں مان لیتے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اپنے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو سب کا خیال تھا کہ اس کے پر ایک بین لگنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ملک دشمنی کے اوپر جو ہے وہ اتر آئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں، یہ جس طرح کی بڑکیں مارتے آئے ہیں، اور ان بڑکوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے گنڈا پور کے بیانات کو انہوں نے لے کر جناب اس کو بطور ثبوت فیٹ ایف کے سامنے پیش کر دیا۔ فیٹ ایف کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ اسی کی وجہ سے پاکستان کو ایک یہ گرے لسٹ میں ڈالنا ہے یا وائٹ لسٹ میں ڈالنا ہے یا بلیک لسٹ میں ڈالنا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے، انڈیا نے فیٹ ایف کے سامنے یہ ثبوت پیش کر دیا ہے، تو اس کے بعد گنڈا پور کی جناب ان کو تو پوٹیاں لگ گئی ہیں۔ اوبویسلی اداروں نے ایسا تو نہیں چھوڑنا کہ کوئی بھی اپنا منہ کھولے اور کوئی بھی گند بکے اور کوئی بھی اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ مل کر، انڈیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرے۔ تو اب تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ گنڈا پور کا بیان آ گیا کہ نہیں جی میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا اور بھارت یہ غلط کر رہا ہے اور بھارت جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ لیکن گنڈا پور کا وہ کون سا بیان ہے جس کو اپنا ثبوت بنا کر انہوں نے بیسکلی پیش کیا؟ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فیٹ ایف کے حکام کے مطابق بھارت کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بیان جو ہے جو جمع کرایا گیا ہے، اس میں
علی امین گنڈاپور نے یہ الزام لگایا تھا کہ ہم طالبان کو گرفتار کرتے ہیں لیکن ادارے انہیں رہا کر دیتے ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دیا۔ بھارتی حکومت نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی فیٹ ایف کے سامنے جو ہے اس موقف کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، گنڈاپور کے اس بیان کو جو ہے وہ جمع کرایا۔ فیٹ ایف حکام کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے بیان کی بنیاد پہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے، اور اکتوبر 2022 میں فیٹ ایف نے پاکستان کو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ 2022 میں آلریڈی فیٹ ایف جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال چکا تھا، اور بھارت جو ہے وہ اس پوری کوشش میں لگا ہوا تھا کہ پاکستان کو گرے سے وائٹ لسٹ میں آنے کے بجائے وہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالے۔ لیکن آپ نے دیکھا پاکستان نے اپنی دانش مندی کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن گنڈاپور کے اس بیان کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ذرا ان محترم کا بیان بھی سنیں۔ آئی تھنک ان کا نام شبر زیدی ہے، ویسے میں ان کو ریبٹ انکل کے نام سے جانتی ہوں، میری طرح ان کے بھی 2 دانت جو ہے نا وہ ریبٹ کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو میں لیڈر ماننے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ جو انسان بشرا بی بی جیسی یا ریحام خان جیسی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے تو وہ کس طرح کے دماغ کا مالک ہوگا۔ اب بندہ یہ پوچھے کہ اب آپ کو یہ بیانات یاد آ گئے ہیں، پہلے جب آپ اس انسان کے پیچھے پاگل تھے، اس کے ہر بیان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی کون ہے؟ کیا اس وقت ریحام خان یا بشرا بی بی نہیں تھی؟ جو اب آپ نے یہ چول ماری ہے۔ بہرحال وہ جو کہہ رہے ہیں ہیو اے لک۔ جو بندہ ریحام خان اور بشرا بی بی سے شادی کر لے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں، اس آدمی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ بھی سن لیا۔ بہرحال جاتے جاتے آپ کو ایک اور اچھی خبر سنا کے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا اب وہ کافی کم ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، پھر میں آپ کو پیٹرول کی پرائسز بھی بتا دیتی ہوں کہ ٹیمو کے اوپر اور علی ایکسپریس اور علی بابا اور یہ جو بھی ویب سائٹس ہیں جو جہاں سے ہم لوگ آرڈرز کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے، گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک بھاری ٹیکس لگایا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کرنا سب کے لیے عذاب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں ٹیمو سے کافی چیزیں منگواتی تھی، لیکن جب یہ ٹیکس لگا ٹیمو کی پرائسز آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اور سب لوگ بد دعائیں دے رہے تھے گورنمنٹ کو کہ یہ کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے وہ فیصلہ واپس تو لے لیا ہے، وہ ٹیکس واپس تو لے لیا ہے، لیکن ان ویب سائٹس کے اوپر جا کر میں نے پرائسز چیک کی ہیں جو اب بھی اتنی کی اتنی شو ہو رہی ہیں، جو کہ ابھی تک انہوں نے کم نہیں کی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے معاملہ کیا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں پیٹرول پرائسز کی۔ تو حکومت نے آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 7.5 روپے جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ بڑھ گئی ہے، اور ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ اب ہو گئی ہے 286 روپے۔ اور اس کے علاوہ پیٹرول کے اوپر لیوی جو ہے وہ 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر برقرار ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل پر بھی لیوی جو ہے وہ 78 روپے 2 پیسے جو ہے وہ فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام لوگوں کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے جلد ہی کوئی بڑا فیصلہ متوقع ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران جو کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر کے ملک چلے جائیں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو ڈیل یا ڈھیل مل جائے گی تو پھر باقیوں کو سزائیں ہو جائیں گی، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اور اگر خان صاحب کو بھی ان کے ساتھ سزائیں ہوتی ہیں کیونکہ جنہوں نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ آپ جا کے 9ویں والے دن یہ سب کچھ کریں، تو تبھی انصاف کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہوگا۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد